जाफर एक्सप्रेस हमला, 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से रिहा करा लिया। रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, कातिलों को चुन चुनकर मारेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान, कहा खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। अवाम खौफजदा न हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कबल अज वक्त कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे ऑपरेशन मुतासिर हो। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्ला कहते हैं ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। और मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से अमवात, नर्सें जिम्मेदार करार, 3 नर्सों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों ने इंजेक्शन का महलूल बनाने में गफलत की। हुकूमती एक्शन के बाद नर्सों का रिएक्शन, अस्पताल में एहतजाज, काम बंद करके वार्ड से बाहर आ गई। कहा इंजेक्शन का महलूल बनाना हमारा नहीं, फार्मासिस्ट का काम है। इंजेक्शन वाली कंपनी वजीर सेहत के साथी की है। वजीर के साथी को बचाने के लिए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दहशत गर्दी ने बहुत तेजी से सर उठाया है। केपी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द गिरोहों के लिए छतरी बन रही है जिसको अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों से निपटने में नाकाम है जो आलमी अमन के लिए खतरा बन गई है। हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी में साइंस, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा 190 मिलियन पाउंड की मुंतकिली बददियानती और खयानत थी। रकम ऐसे अकाउंट में भेजी गई जिसका खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत ये पैसा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हमारा साथ देकर कोई एहसान नहीं करेगा, साथ देने वालों का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI को JUI से मुलाकातों का बता दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है बानी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। KP हुकूमत में कोई करप्शन नहीं, बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से होती हैं। अली अमीन गंडापुर को बानी की ताईद हासिल है। अलीमा खानम और वकला के माबैन तकरार के वक्त मौजूद नहीं था। सिंध में पानी का मसला भी आईन और कानून से जुड़ा है, अदालतें इस मामले को देखें। अलीमा खानम बुशरा बीबी के फोकल पर्सन से उलझ पड़ी। अडयाला जेल के गेट पर नईम पंजौता को खरी खरी सुनाई। कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजौता ने जवाब दिया मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूं आप बताएं। अलीमा खानम ने कहा मेरे साथ बदतमीजी ना करें। मीडिया ने लड़ाई के बारे में सवाल किया तो हंसकर कहा हमारा रोजा था। दरियाए सिंध से नहरों के फैसले पर खदशात हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में मस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। नहरों के हवाले से मुतफिका फैसला लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। चेयरमैन PP ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की परवाह नहीं, वफाक की जिम्मेदारी है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामलात खुद देखें। बिलावल भुट्टो से चेयरमैन FPCCI आतिफ इकराम की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने कारोबारी तबके के मसाइल से आगाह किया। बिलावल की वफ्द को ताजिरों के मसाइल के हल में मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी।
ایک سال بعد بھی سینٹ میں پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی. پی ٹی آئی سینیٹر حامد خان کا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کا مطالبہ. وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ بولے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں. عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی. اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا. سینیٹر شبلی فراز نے وزیر قانون کی وضاحت مسترد کر دی. کہا اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں. چینی پہلے افغانستان سمگل ہوتی تھی اب برآمد کی جا رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے. پہلی بار شوگر ملوں سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے. اب تک 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا. ایف بی آر مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی سمگلنگ روکنے میں مدد ملی. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس. اسحاق ڈار کی روز ویلٹ ہوٹلوں کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت. پاکستان نے آئی ایم ایف کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی. حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا. حکومت نے 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا. پہلے مرحلے میں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی. پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا اور اگر حملہ فوجی تنصیب پر ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہوگا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ جسٹس جمال خان بندوخیل کی سیویلینز کی ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا. پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن ڈی کو شامل کیا گیا. آرمڈ فورسز اور سیویلینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے موجودہ اپیل میں بار بار ایف بی علی کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا. موجودہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری. سماعت کل تک ملتوی. منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کی جے آئی ٹی میں پیشی. سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، کنول شوذب، اسد قیصر اور شاہ فرمان سے پوچھ گچھ. جے آئی ٹی نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی. اسلام آباد میں پی پی اور نون لیگ کی سینئر قیادت کی ملاقات. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے گھر نون لیگ اور پی پی رہنما اکٹھے ہوئے. نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام، سردار یوسف، سعد رفیق، مرتضی جاوید عباسی اجلاس میں شریک. رہنماؤں نے صوبے میں بدامنی، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام پر اظہار تشویش کیا. ہم خیال جماعتوں سے رابطوں اور مشاورتی عمل میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا. وزارت پلاننگ میں کرپشن کی شکایت پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے افسر کو گرفتار کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں. کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن بند. مریضوں کی پریشانی. پیہوٹا ہیلپ لائن سے بون میرو، جگر، گردوں اور کارنیا پیوندکاری کی رجسٹریشن ہوتی ہے. کال ملانے پر نمبر بند ملتا ہے. پیہوٹا انتظامیہ کا کہنا ہے تکنیکی فالٹ کی وجہ سے ہیلپ لائن سروس بند ہے. بحالی کا کام جاری ہے. پشاور میں میڈیکل ڈپلوما کے امتحان میں کھلی نقل، انتظامات کا بھی فقدان. طلباء کو زمین پر بٹھا کر امتحان لیا گیا. طلباء نقل کرتے دکھائی دیے، ایک دوسرے سے جواب پوچھتے رہے. اناٹمی کا پرچہ آؤٹ آف کورس ہونے کی شکایات بھی سامنے آئی. مشیر صحت احتشام علی نے متعلقہ حکام کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. کراچی میں لٹیروں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست کے ساتھ لوٹ لیا گیا. 3 ملزم موبائل، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے. اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات.
ذرائع FIA کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت دی۔ جج نے ارمغان سے پوچھا آپ کو مارا پیٹا تو نہیں، جس پر ارمغان نے کہا پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اٹک میں کپڑے سلائی نہ کرنے پر درزی قتل۔ پولیس کے مطابق درزی ساجد نے کپڑے سینے سے انکار کیا تو ملزم مدثر نے غصے میں آ کر فائرنگ کر دی۔ ساجد موقع پر جاں بحق، درزی کا شاگرد زخمی ہوا۔ مہنگائی نے سرد علاقے کے لوگوں کو بھی گوشت سے دور کر دیا۔ کوئٹہ والوں نے اپنا پسندیدہ بکرا اور دمبے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایک شہری نے کہا اب تو یاد بھی نہیں آخری بار چھوٹا گوشت کب خریدا تھا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 21 دن رہ گئے۔ غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ سہولت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستان میں رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں۔ امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہونے کا امکان۔ صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا۔ فہرست میں پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک زد میں آئیں گے۔ فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ ترکمانستان میں پاکستانی سفیر پر امریکی دروازے بند۔ لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی سفیر کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ کابل ایئرپورٹ دھماکے کے الزام میں گرفتار دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گرفتار دہشت گرد کو داعش کا کارندہ قرار دیا۔ وفاقی جج کا ملزم کو مقدمات کی سماعت کے دوران جیل میں رکھنے کا حکم۔ شریف اللہ کی گرفتاری پر امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے یوکرینی صدر کا پرتپاک استقبال۔ زیلنسکی کو شاہی دفتر میں خوش آمدید کہا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب خطے میں استحکام اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان جدہ میں مذاکرات کا آغاز۔ یوکرین کی محدود پیمانے پر جنگ بندی کی تجویز۔ مذاکرات سے پہلے یوکرین کا ماسکو پر سب سے بڑا ڈرون حملہ۔ 337 ڈرونز داغے، کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں روس نے کیف پر 126 ڈرون داغے۔ ترکی سے جنگ بندی کے بعد کردوں نے شامی حکومت بھی تسلیم کر لی۔ معاہدے کے بعد کرد علاقوں میں فائر بندی، شام کے کرد ثقافت کو تسلیم کر لیا گیا۔ کردوں کی شامی ڈیموکریٹک فورسز قومی دھارے میں آئیں گی۔ سرحدی گزرگاہیں، ہوائی اڈے اور آئل فیلڈ پر حکومت کا کنٹرول ہوگا۔ انتہا پسند اسرائیلی آبادکار فلسطینیوں کے مویشی بھی چرانے لگے۔ مغربی کنارے کی وادی اردن میں رات کو مسلح انتہا پسند بھیڑیں گاڑیوں میں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے سیونی فوج کی سرپرستی میں چوری کی جاتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علاقے سے 1500 بھیڑ بکریاں لے جا چکے ہیں۔ نیو یارک کے فیڈرل جج نے کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم کی ملک بدری روک دی۔ فلسطینی طالب علم محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ طالب علم کا گرین کارڈ منسوخ کر کے ملک بدر کر رہی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا حماس کے حامی غیر ملکی طالب علم محمود خلیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلی گرفتاری ہے، مزید گرفتاریاں کی جائیں گی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو الوداعی خطاب کے دوران آپ دیدہ کہا عوام مجھے غلط نہ سمجھے۔ کینیڈا کو ہر شہری کے لیے مثالی ملک بنانے کی کوشش کی۔ ٹروڈو نے امریکہ سے تجارتی تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کینیڈا کی سالمیت کو ہمسائے سے خطرہ ہے۔ سبکدوش وزیر اعظم پارلیمنٹ سے جاتے ہوئے اپنی کرسی ساتھ لے گئے۔ ٹروڈو نے کی کرسی کے ساتھ دلچسپ تصویر بھی وائرل۔ ٹروڈو نے بطور وزیر اعظم 9 سال اپنے استعمال میں رہنے والی کرسی کی قیمت ادا کی۔ میکسیکو میں مسافر بس حادثے میں 18 افراد ہلاک، 12 افراد زخمی ہو گئے۔
حکام نے بتایا حادثہ ریاست اوکساکا میں پیش آیا، جہاں تیز رفتار بس موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کھائی میں جا گری۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کا افغان کرکٹ ٹیم کی معطلی کا مطالبہ۔ آئی سی سی سے افغان ٹیم کی معطلی کا مطالبہ خواتین کرکٹ کو نہ ماننے پر کیا گیا۔ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کا آئی سی سی سے افغانستان کی جلا وطن خواتین کرکٹرز کو مدد دینے کی بھی اپیل۔ افغان حکومت کا خواتین کرکٹ کے خلاف ہونا آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے خلاف ٹی-20 سیریز نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کیوی ٹیم میں اہم تبدیلیاں، میچل سینٹنر کی جگہ مائیکل بریسویل کپتان مقرر۔ کئی کیوی کھلاڑی آئی پی ایل کھیلنے کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ ٹیم میں ایش سودھی اور بین سیئرز کی واپسی۔ میٹ ہنری آخری 2 میچز کے لیے دستیاب ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے بعد بھارتی ٹیم کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ کھلاڑیوں کے لیے تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا، نہ ہی بس پریڈ ہوئی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے آئی پی ایل میں چند روز باقی رہ جانے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف کے ہاں بیٹے کی پیدائش۔ شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان نے سوشل میڈیا پر خوشخبری سنائی۔ دونوں کرکٹرز نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔